स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीरीज का आज का सरमन आर्म योरसेल्फ विद एटीट्यूड ऑफ जीसस। यीशु के मिजाज से हथियारबंद बनो। निकालिए मेरे साथ पहला पत्रस चौथा बाब और उसकी पहली 2 आयत। बस जबकि मसीह ने जिस्म के इतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के इतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। मत्ती की इंजील 16वां बाब 24वीं आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और एक रेफरेंस रोमियो 6वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक। होली स्पिरिट को वेलकम कीजिए। मरकजी आयत याकूब का खत उसकी 4वां बाब 7वीं आयत। खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। और पॉल मॉस ग्रीक वर्ड वॉरफेयर के हवाला से वेज ऑफ वार, और जो इब्लीस के जलते तीर वो फेंकता है उसके हवाला से। फिर हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं, इब्लीस की उन रूहानी कुफ्तों के साथ जो आसमानी मकामों में और इन डार्क फोर्सेस से हमारा मुकाबला है। हर रोज आप इनसे लड़े। दुनिया के अंदर आपको पता चले कि आपने अपने 24 घंटे रोज के इसमें ये बात लड़ी है या नहीं। और ये सीरीज आप जब सुनेंगे आपको अपने हर जुमले के बाद लड़ना आ जाएगा। हर जुमला, यहां तक मैं आपको बताऊं, मैंने आपके अंदर ये चीजें डालनी है। ये नहीं कि आप कहें कि कैसे लड़ूं, कहां लड़ना है। आपका हर लफ्ज स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हो। लफ्ज मसलन लफ्ज बोला है, अभी ये कमेंट्स हुए हैं, ये आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ी गई। अभी क्या किया है हमने, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर हुई है। ये जो कमेंट हुए हैं, ये यहां एक बड़ी जंग हो रही थी जो इब्लीस की कुफ्तों के खिलाफ। तो आपने देखना है कि कहां कहां जब गीत गा रहे हैं ये वार हो रही है, मीटिंग लीड हो रही है, प्रेयर हो रही है, आप आके बैठ गए हैं, ये जंग शुरू है। आपने क्या जुमले बोले, क्या बोलने जा रहे हैं और किन चीजों ने आपको तकलीफ दी है, अब उसको किस तरीके से आपने मुकाबले के साथ इब्लीस का मुकाबला करते फौरन अपने आप को रिस्टोर करना। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर है। और मुख्तलिफ हथियारों का जिक्र किया, वो खुदा के हथियार। लिखा खुदा के सब हथियार बांध लो। किसके? बोलिए बोलिए, खुदा के। तो जब खुदा के हथियार आपको पता हो गए कि कौन कौन सा हथियार है, तो फिर आप फौरी तौर पर जो है ऐसा आपकी जिंदगी जो है कंप्यूटराइज हो जाएगी। आपको पता होगा कौन सा मैंने बटन दबाना है, बस दबते ही चले जाएंगे। आप ऐसी मशीन बना देना आपको कि आपको पता चले कि कहां का। मैं तो ऐसे ही करता हूं, डे नाइट, रात गए तक ये जंग जारी रहती है। सुबह तक बातचीत के अंदर भी मैं वार लड़ रहा होता हूं, हम बातचीत भी कर रहा हूं तो मैं वारफेयर में होता हूं। और इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो वो भाग जाएगा। और आज का जो वेपन आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो पतरस के खत में से पढ़ा गया कि
کس طریقے سے ہم نے اس ہتھیار کو لینا ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ آف جیزس، مسیح کا، خود کرائسٹ کا، جیزس کا مزاج، آمین، مسیح کا مزاج، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا مائنڈ، اس کی اسپرٹ، اس کی طبیعت، اس کا رہن سہن، وہ کیا تھنک کرتا، اس کا کیا مزاج، جیسے میرا آپ کا ایک مزاج ہوتا ہے، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، کیا تھنک کرتے ہیں، کیسے گھر میں اٹھتے بیٹھتے، آپ کا مزاج لوگوں کو پسند ہے، نہیں پسند، آدھا پسند ہے، پورا پسند ہے، آپ کے دوست احباب، ریلیٹو، عزیز، کلیسیا کے لوگ، ہر کوئی اپنا مزاج دکھاتا ہے اور دیکھتا بھی ہے لوگوں کا۔ تو کرائسٹ کا جو مزاج ہے، ہتھیاروں میں سنیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، آمین، جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، کرائسٹ کا مزاج، بولیے، سب سے بڑا ڈیفنس میں بھی آئے گا اور اٹیک میں بھی آئے گا۔ اور پطرس یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے، غور سے سنیے، جسم کے سبب سے دکھ اٹھایا، تو جیسے اس نے دکھ اٹھایا ویسے ہی اس کے مزاج سے ہتھیار بند ہو جاؤ، اسے اپنے آپ کو، آرم یور سیلف، اپنے آپ کو اس ہتھیاروں سے لیس کر لو، کس سے؟ اس کے مزاج سے، آمین۔ جس طرح آپ سب کو آپ کے گھرانے کے کسی افراد کا مزاج اچھا لگتا ہے، کسی کا نہیں، یا ریلیٹو میں یا کلیسیا میں خادموں میں سے آپ کہتے ہیں اس طرح یہ مزاج اچھا ہے، آپ اس کو لیتے ہیں، اور سب سے بڑا کرائسٹ کا مزاج ہر کوئی اپنی زندگی کے اندر اتارتا ہے، اور عام لائف کے اندر لوگ محسوس کر لیتے ہیں گھرانے کے، یہ ماں کی طرح بولتا ہے، ماں کی طرح اس کی نیچر ہے، باپ کی طرح اس کی نیچر ہے، یہ فلاں بہن کی طرح، فلاں بھائی کی طرح یہ بولتا ہے، یہ سافٹ ہے، یہ بڑا، یہ دوسروں سے مختلف ہے۔ تو یہ ہماری لائف کے اندر ہم اپنے زندگیوں میں لیتے ہیں، ڈالتے ہیں ان چیزوں کو، تو پھر آپ دوسروں کے سامنے مقبول ہو جاتے، اور جو روحانی طور پر ہوگا، وہ جو مزاج دنیا میں لوگ لیتے ہیں اخلاقی طور پر، ان سے بھی آگے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو میری لائف میں اگر کرائسٹ کا مزاج نہ دکھے، میرے خدا کا مزاج نہ دکھے، ہولی اسپرٹ کا مزاج نہ دکھے، اس کی کلام کی جو ڈاکٹرنز ہیں وہ دکھے نہ، جیسے یہ جو پریچنگ ہو رہی ہے آخر اندر آئی ہے، تو جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، اور مزاج اسی طرح بنتا ہے۔ جیسے جیسے، جملہ سنیے، جیسے جیسے دنیا کا علم آئے گا، آپ دنیا کے اندر آپ جو ہیں کھڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یار کو پڑھا لکھا شخص، اور جب خدا کا علم آپ کے اندر آ جائے، پالوس کہتا ہے ہمیں مسیح کی عقل ہے، تو آپ بھی بتائیے وہ بھائی بہن کیا دیکھیں۔ یہ ہتھیار مسیح کے مزاج کا، اور اس کو دو لفظوں میں بیان کروں اس کے ایٹیٹیوڈ کو، تو لکھا ہے میں حلیم و دل کا فروتن، ہمبلنس میں شاید ہی کوئی ایماندار ہو، کوئی ہمبلنس میں آپ کو یہ بتا دوں، سارے 100 ڈگری سے بولتے ہیں، سمجھے، ایماندار بھی کہلاتے، خادم بھی کہلاتے، کاش وہ سوچیں کہ ہم ہیں کس کے۔ اگر یہ سوچ لے کہ پتا ہوتا ہے پر سوچتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، پریکٹیکل نہیں کرتے، گھمنڈ سمایا ہوتا ہے، دنیا داری سمائی، نہ جانے پتہ کس چیز کا ان کو جو آ گیا تو وہ بربادی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمبلنس، حلیمی، فروتن، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا لو، اس کا پیشن،
اس کی ذات کی محبت اور اس کا ترس، جو کمپیشن اس کے اندر تھا، لو، اسی کی وجہ سے اور ہمبلنس کی وجہ سے اس نے میرے آپ کے لیے اپنی جان قربان کی. آمین. فضل اور سچائی سے معمور ہوا. تو آپ کو میں ابھی اشارہ ہی دے دیا کہ کیسا ہتھیار. میں ساری عمر بولتا رہوں اسپرچوئل فیتھ کے اوپر، ساری عمر تو یہ ختم نہ ہو سبجیکٹ. ہم صرف چھٹے باب کے اندر وہ 4-5 ہتھیار ہیں، ان کو لے کر وہ بھی تفصیل سے نہیں پتا ہوتا، ورڈ کو ویسے ہی لے کر ہم سوچتے ہمیں آ گیا. تو آپ سوچئے شوق تو ہوتا ہے مگر سیکھتے نہیں. سنانے کا سب کو شوق ہوتا ہے، لرن کرنے کا نہیں ہوتا. اور کرائسٹ کے مزاج کو تبھی سمجھ پائیں گے اگر یہاں لرن کریں گے. اور جو ہتھیار یہاں پر بتائے گئے ہیں، آمین، خداوند آپ سب کو برکت دے، جو شنوا ہوتے ہیں. تو وہ ہتھیار جو افسیوں کے ہیں اسی کو ہم وہ بھی چند باتوں کو بیان کر کے لے لیتے ہیں. جبکہ بائبل کی تھیم کا جو پوری بائبل کے اندر ہے، میں نے بتایا ساری زندگی سناتا رہوں ہتھیاروں کو. اور میں نے جو جملہ بھی بولا، یہ سب سے بڑا ہتھیار آمین، مسیح کا مزاج. پریز دی لارڈ. ایٹیٹیوڈ آف جیسس. میرا کوئی مزاج دیکھ کے خوش ہو جائے تو آپ دیکھیں، یا میں کسی کے مزاج کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو کتنی مجھے برکت ملے گی اس سے، یا میرے مزاج کو دیکھ کر اس کو کتنی برکت ملے گی. اور کسی کا عجیب سا مزاج ہو تو ہم کہیں گے یار اس سے بات ہی نہ کرو. تو کرائسٹ کا آپ سوچئے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا مزاج، اس کی اسپرٹ ہمارے اندر نہ آئے، اور اگر آ گئی تو پھر ابلیس کا کیا حال ہوگا، یہ آج آپ سنیں گے. یہ بڑا ہتھیار ہے اور پطرس اس کے اوپر بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے جسم کے سبب سے دکھ اٹھایا. اس مزاج کی بات کریں، یہ بات چیت کی نہیں، اب وہ ایک الگ فہرست ہے. مسیح کے دکھوں کی بات کہ اس نے جسم میں، باڈی میں دکھ اٹھایا، سفرنگ اٹھائی. اور وہ سفرنگ کیا تھی؟ ڈیتھ سفرنگ. اس نے اپنا بدن دکھوں کے لیے پیش کر دیا، سمجھے جی، موت کے لیے پیش کر دیا. وہ جسم جس میں دنیا کے لوگ خواہشات رکھتے، دنیا کے لوگوں کے جسم کا ایک ایک پارٹ دنیا کی خواہشوں سے بھرا پڑا اور اس کے اوپر سوچتا رہتا، مگر یسوع مسیح نے اس کو موت کے حوالے کر. یہ مزاج یہ کس میں آئے گا؟ مسیح کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ اپنی جان دے، وہ اپنے بدن کو دکھوں کے سپرد کرے، اس کا بدن کچلا جائے، اس کا بدن گھائل کیا جائے، اس کے بدن کے اندر کانٹے اس کے سر کے اوپر، اس کے ہاتھ پاؤں چھیدے جائیں، اس کا ایک ایک باڈی کا پارٹ لہو سے تر ہو، دکھوں کے سبب سے پسینہ خون کی بوندیں بن کے گرے. اس کے لیے وہ ریڈی تھا، اس کے لیے وہ تیار تھا. اس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا. تو پطرس کہتا ہے لہذا ویسا ہی مزاج اختیار کر کے کیا کرو؟ ہتھیار بند بنو. یعنی مسیح کے اس مزاج کا جو بدن میں دکھ اٹھانا ہے، یہ اپنے آپ کو لیس کر لو. یعنی اسی طرح آپ کا بدن بھی دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو. آمین.
اور کتنا دکھ آج تک اٹھایا ہے یا ویژن رکھا ہے. ہم تو دکھوں سے بچتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سر درد بھی نہ ہو, ذرا پرابلم ہو جائے گی وہ تو چرچ مس کر دے گا. دکھ اٹھانا یہ سب سے بڑا ہتھیار. آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں, کئی دور سے آئے ہیں, تو آپ دیکھیں ایک تکلیف اٹھائی ہے, اس نے سفر کیا ہے. اگر تو خوشی سے آیا ہے تو یہ مزاج مسیح کا ہے. پر اگر اس نے کہا یا کہاں جا رہے ہیں, یہ جانا پڑ رہا ہے, تو پھر بھی دکھ اٹھایا ہے, پر یہ ابلیس کی طرف سے. تو اس کے اوپر بھی میں بھی ڈیٹیل بیان کروں گا, مگر ہم بدن میں دکھ اٹھانا نہیں چاہتے. آپ ارلی اٹھیں, آخر بدن کو سکھائیں گے نا, تکلیف دیں گے, اٹھ تو ریسٹ کر رہا ہے, دین آپ چرچ کے اوپر اپنے اسائنمنٹ پورے کریں گے. اگر کہیں اچھا ہو ہی آئیں, چلے ہی جائیں گے, آ ہی جائیں گے, ہو ہی آئیں گے, کون سکتا, یہ نہیں. اس بدن کو ایک پروسیس میں سے گزارنا ہے, سمجھے, ایک عمل میں سے جس سے گزرنا ہے. ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے بھائی بہن, اس کو آج یہ احساس میں کرواؤں گا کہ مسیح کی طرح اپنے بدن کو مسیح کے دکھوں کی طرح اس نے ہتھیار کے طور پر لیس کر لیا. اس نے اس بدن کو یہ آرگنائز کر لیا ہے, سکھا دیا ہے کہ تجھے میں نے منظم کرنا ہے مسیح کے بدن کی طرح. تجھے اس راہ پہ ڈالنا ہے جس پہ میرا مسیح چلا. تجھے اس شکنجے میں نے رکھنا ہے جس میں میرا کرائسٹ رہا. یہ ہتھیار اور آگے جو ویپن لیے ہوئے ہیں آپ پہ چلانے کے لیے, وہ ابلیس ہے. وہ جلتے تیر پھینکتا ہے, میزائل پھینکتا ہے, اور خدا کے ہتھیار ہم نے باندھے ہوئے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پر سب سے بڑا جو ہتھیار میں نے بتایا, مسیح کا مزاج ہمارے اندر جب آ جائے گا, ہمبلنس, اس کا لب, اور اپنے بدن کو ہم اس جگہ پر لے آئے کہ کس طریقے سے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے, وہ ہمیں دیکھے کہ چھٹے باپ کے بھی ہتھیار باندھے ہوئے ہیں, مگر یہ جو مسیح کا مزاج لے کے آگے کھڑا ہو گیا ہے, یہ تو اور ہی ہتھیار. آگے اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ بھی میں ابھی بیان کرتا ہوں, تاکہ آپ کے اندر ایک دلیری, آپ کے اندر ایک خوشی ہو, آپ کے اندر ایک شادمانی ہو. آپ جو مسیح پہ بڑھ رہے ہیں, آپ اور آگے مضبوطی سے اس میں بڑھتے چلے جائے. پھر پالوس رسول کا ایک حوالہ میں نے پڑھا رومیو 6 باب میں سے, کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے, حکومت نہ کرے, رول نہ کرے, سن, کیونکہ یہ تو ہتھیار بن گیا. مسیح کا مزاج جب آ گیا ہے تو اب آپ بتائیں وہ کیسے رول کرے گا, نہیں کر سکتا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اعضاء جو بدن کے ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے استعمال ہوتے تھے, یعنی ابلیس کے ہتھیار بن گئے تھے. اب راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کر دو. آگے لکھا ہے کہ اب شریعت کا تم پر کوئی اختیار نہیں. جب اختیار ہی نہیں ہے, اگر اختیار ہوگا تو آپ گناہ کرتے رہو. کیوں؟ یہ نہیں کہ اختیار ہونے سے آپ گناہ کرتے ہو, اس کا اختیار ہے, یعنی اگر اس کے ماتحت کوئی چلتا ہے تو پورے طور پر نہیں چل پاتا. اس لیے اس کے ماتحت چلنے والے یہودی, کوئی بندہ بھی ہوگا جودائزم کا ہوگا, آج بھی اگر کوئی شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا نا تو گناہ کرے گا.
کیونکہ لکھا گناہ کا زور شریعت ہے، کیونکہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. 9 پہ ہو گیا تو 1 پہ نہ ہوا تو 0 پہ آ گیا. تو لکھا ہے اب تم پر گناہ حکومت نہ کرے، کیونکہ یہ تو بدل اب شریعت کے مطابق فضل کے تحت آ گیا ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے آپ نے چلا. تو پطرس کے خط کے اندر پھر لکھا ہے کہ جس نے مسیح کا مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند ہو گیا، رزلٹ کیا ہوگا؟ اس نے گناہ سے فراغت پائی. ان ہتھیاروں کا رزلٹ گناہ 0 میٹر پہ آ جائے. سمجھو؟ جب آپ نے مسیح کا یہ مزاج لے لیا تو گناہ وہاں کہاں آئے گا؟ اور جب گناہ نہیں آئے گا تو ابلیس آگے ہتھیار لیے کیا کرے گا؟ چلا کے دیکھے تیر، شیلڈ پہنی ہوگی، بکسر پہنا ہوگا، پھر بھی وہ ہتھیار پھینکے گا. مگر جب مسیح کا مزاج آپ کے اندر آ جائے گا، وہ ہتھیار چلانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ فرق ہے. آمین. کو سمجھ آیا؟ یہ آج کیا جو لیسن ہے یہ بہت آپ کو بلندیوں پہ لے جائے گا. یہاں اسپرچو وارفیئر میں اس کے ہتھیار ہم نے ٹھوس کرنے ہیں. وہ کہتا چلاؤ کدھر؟ آگے مسیح کھڑا ہے، اس کا مزاج ہی اندر آ گیا ہے، ویپن چلاؤں. اس نے گناہ سے فراغت پائی. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بری خواہشیں اس کے اندر ہیں، تو مسیح کا مزاج اس کے اندر نہیں. مانا ہتھیار ہوں گے، پہنے ہوں گے، پر یہ بڑا ہتھیار وہ اس کے پاس نہیں، اس میں وہ کم ہو گیا. تو یہ نہیں لکھا کہ چند ہتھیار، سب ہتھیار باندھنے. میں چند ہتھیاروں میں ہوں گا لیس، یہ کافی نہیں، میں سب ہتھیار مجھے لینے ہوں گے. اگر میں کہوں جی میرے پاس بہت زیادہ ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ چند ابھی آنے ہیں، پر یہ میں کیوں کہوں؟ میں لیڈ کر رہا ہوں اور کہوں جی میرے پاس پورے نہیں، تو پھر میں بھائی پیچھے ہٹا. آپ کو ایک مسئلہ آگے چل کے سناؤں گا، تھوڑا سا بھی بتا دیتا ہوں. کسی زوراور کو کرائسٹ نے کہا آپ نے لوٹنا ہے کسی زوراور کو، تو پہلے اس کو باندھنا شروع کر. پہلے اس کو ہاتھ پاؤں منہ پہ ٹیپ لگا دو، سب کچھ باندھتے چلے جاؤ، پھر آپ اپنی جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. یہ زوراور کے حوالہ سے، یہ کڈنیپ کے حوالہ سے نہیں، زوراور جو زوراور پکڑے جاتے ہیں زنجیروں بیڑیوں میں جو جکڑتے ہیں، تو وہ باندھنا، میں آپ کو یہ باندھنا سکھا رہا ہوں. ابلیس کو، شیطان کو باندھتے چلے جائے، وہ آپ کے سامنے مکمل بندھا ہوا دکھے، آپ کہیں ادھر ہو کے بیٹھ جا. وہ کہے میں تو تیرے دل پہ راج کرتا ہوں، میں تو تیرے مائنڈ میں سمایا ہوں، یہ جو تو نخرے انداز کر رہا ہے یہ میں ہی تو ہوں، یہ جو تو اپنی باڈی لینگویج دکھا رہا ہے نا، یہ جو سوچ رہے میں ہی تو تیرے اندر ہوں، یہ جو تو دکھ رہا. پر ہر اس بہن بھائی خادم کو یہ پتا ہو کہ وہ مسیح کا مزاج، ایٹیٹیوڈ، اس کا مائنڈ، اس کی اسپرٹ، اس کی طبیعت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. یہاں پر پھر آپ ابلیس جائے گا. یہاں کہتے ہیں جی دنیا ہے، ہو ہی جاتا ہے، بھی آپ کرنا چاہتے ہو اس لیے ہو جاتا ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کے لیے پالک فرزند ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ اس مزاج کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں. یاد رکھیے، غور سے جملہ سنیے، غور سے. جس کے اندر دنیا کی خواہش پائی جائے
समझो वो इब्लीस के हत्थे चढ़ा। कितने % चढ़ा हुआ है वो उसी को मालूम है, पर हमें उसको 1% भी मौका नहीं देना। और अगर ये मिजाज का हथियार, इससे हथियार बंद हो जाए, लैस हो जाए, उसके मिजाज से, उसकी हम्बलनेस से, उसकी मोहब्बत से, उसके पैशन से जो बाइबल के अंदर दिखता है, तो फिर आप देखिए कि इब्लीस वो काटेगा आपके सामने, वो हथियार उठाने के काबिल भी नहीं होगा। आगे चल के बता दो उसके मुक्तलों का क्या हाल होगा। उन शहरों के अंदर वो कांपेंगे। इस एरिया में हम घुसे हैं, किस चर्च का हम सामना करने जा रहे हैं, किस खादम के सामने खड़े होने जा रहे हैं, उनको जुर्रत नहीं होगी। लिखा है जहां तू तलवार रखे वहां बरकत वकू के। मसीह बोलता था बीमारियां दूर होती, इब्लीस थरथराता कांपता था। वो कश्ती डगमगाने वाली में खड़ा होके आंधी तूफानों को कहता थम जाओ, वो थम जाओ। ऐसा मिजाज रखो। तो मिजाज के अंदर हम उसके कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी, एट्रीब्यूट सबकी तरफ जाएंगे, मगर यहां पर मैं एक ही बात जिसके ऊपर ज्यादा रसूलों ने बात की है, और वो जो है जिस्म में दुख उठाना, मौत, सफरिंग। फिलिपियों 2 बाब में भी यही कि ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह का था। तो मिजाज में फौरन हम चले जाते हैं उसके क्वालिटी, एट्रीब्यूट की तरफ, और बेशुमार जैसे हम्बलनेस, लव, दीगर, पैशन, पेशेंस, बहुत और दीगर चीजें भी। मगर जैसा मिजाज रखो जैसे मसीह का। आगे क्या लिखा है? उसने अपने आप को खाली कर दिया, खुदा के बराबर होने को कब्जा की चीज ना समझा। यानी पूरी अथॉरिटी, पूरी अलूहियत, पूरी पार, कुदरत, सब कुछ ह्यूमैनिटी। क्रिस्टोलॉजी में यही तो सीख रहे हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर। उसकी फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में यही तो बता रहा, उसकी क्रिस्टोलॉजी के अंदर उसकी नेचर बता रहा, खाली कर दिया। तो जब हमें इल्म होगा, तालीम होगी हमारे पास, तो फिर हमारे सामने से खड़ा होने वाला आम बंदा नहीं आपको फेस कर सके, तो शैतान का क्या काम। हम जहां पर खड़े होते हैं कोई सोच समझ के ही हमारे साथ बहस करता है, उसको मालूम है क्या मैं करूंगा। सीख ले अलग बात है, बहस नहीं कर सकते। तो आप क्राइस्ट के मिजाज को जब आप अपने अंदर ले लेंगे, मैं अपनी टीम में यही चीजें मांगता हूं। दुनिया में पास्टर्स को टीमें नहीं मिलती, सब नहीं मिलती, चंद मिलते। आप पलूस से अंदाजा कर ले, वो कहता है तिमोथियस के सिवा मेरा कोई हम क्या। तो बेशुमार डिसाइबल होते हैं, पर हम ख्याल में इक्का दुक्का ही होते। एक उसने तो नाम ले लिया, हम तो नाम भी नहीं लेते। नाम ले लें तो कहें जी ये ज्यादा लाडला। सारे ही को हम कह देते हैं जी सभी चल रहे हैं, मगर दिखता भी तो है। कलीसिया आंखें बंद तो नहीं की, मगर जिनको परवाह नहीं है उनको नहीं परवाह। पर ये तो मिजाज की बात है। अगर आ गया मसीह का मिजाज, तो फिर आप सोचिए, वो लिखा है खुदा के बराबर खाली कर दिया। ये मिजाज किसके लिए खाली किया? ताकि मेरे गुनाह उठा, खाली करके अपना बदन, लिखा कोड़े खाने वालों के सुपुर्द कर, अपना मुंह तमाचा मारने वालों के सुपुर्द कर दिया। कोई मार कहे कि मेरे मुंह पे मार तमाचा, उसे दे दिया। उसने अपना मुंह संगे खारा का बनाया, उस पर थूक दे, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। यहां तो एक जुमला ही कह देते वक्त अगले के तेवर बदल जाते हैं। आप किसी को एक जुमला करेक्शन में ही कर दे तो देखो वो आपको कैसे पेश आता और जिंदगी बाद बताएगा कि क्या हूं मैं
پر جو آپ کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ کے ویژن کے ساتھ چلنا. تو مزاج کرائسٹ کا اگر دکھ گیا کسی کے اندر تو کامیاب ہو گیا. آمین. اور پترس نے اس کے اوپر پھر اور کہا، آگے سنیے، کہ جس نے ہتھیار بند ہو گیا مسیح کے مزاج سے تو وہ پھر دنیا کے لوگوں میں تو نہیں خدمت ہوگا، الگ ہو جائے گا نا. پھر وہ آگے چوتھے باب میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جن سے آپ لاگ تعلق ہوئے ہو نجات کی وجہ سے، آپ نے اپنا مزاج بدل لیا ہے، مسیح کا لے لیا، ہتھیار بند ہو گئے، تب وہ آپ کے پرانے ساتھی آپ کے اوپر لان تان کریں گے، آپ کو برگلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپنی محفلوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے، آپ کو انوائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو کہیں گے یار آگے تو ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، اب اس کو کیا ہوا؟ لکھا ہے وہ تمہیں سخت طریقے سے لان تان کریں گے کہ ہماری بد چلنی میں یہ شریک کیوں نہیں ہوتا. لکھا ہے وہ تم پر لان تان کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے کاموں میں شریک نہیں. پڑھ لو چوتھا باب گھر میں جا کر. ہم کہتے جی آپ کیا دنیا سے نکل جائے؟ ہاں ہم دنیا کے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ میرے آپ کے اندر مسیح کا مزاج. دنیا سے نکل تو نہیں جانا پر ان جیسے ہونا نہیں ہے. یہ ہتھیار بننا ہے جو بن نہیں پاتے. اور ابلیس کے ہاتھوں دنیا کے وہ لوگ تو مار کھا ہی رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان میں شریک ہو جائیں. پترس کہتا ہے بچو. اور آگے پترس کہتا ہے وہ جو پہلے وقت ہمارا ضائع ہوا تھا وہی کافی، اب نہ ضائع. پڑھ لو اس میں چوتھا باب گھر جا کے پڑھ لیں. وہ جو وقت گزارا وہی کافی، اب ضائع نہ کرنا. اب لکھا ہے آگے سنو چوتھے باب میں، اب انسانوں کی مرضی پہ نہ چلنا بلکہ خدا کی مرضی پہ چلو. آپ تو انسانوں کی مرضی پہ جا رہے ہیں کہ میری بہن ہے، میری بھائی ہے، میرا ماموں ہے، تایا چاچا بن گیا ہوا ہے. بھی بن گیا وہ تو تیری طرح ہونا، آپ اس کی طرح نہیں. تو لکھا انسانوں کی مرضی پہ نہ چلو بلکہ خدا کی مرضی کے اوپر. اور انسانوں کی مرضی کا مطلب ہے یہ ڈیول فورسز، دنیا کی تاریکی کی قوتیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو فالو مت کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. آپ خدا کے لوگ، آپ کی زندگی فرق ہے. آپ نے مسیح کے مزاج کا ہتھیار پہنا ہوا. آمین. آپ کے مزاج اس سے فرق دکھنا چاہیے. یہ جتنے پیچھے ٹیم بیٹھی ہے میرا مزاج ان سے ملے جا ان کا مجھ سے تو پھر تو ٹھیک ہے. میرا وہ ٹھیک ہو، میرا ان سے فرق ہو تو پھر گڑبڑ ہے. یا میرا ٹھیک ہو ان کا میری طرح نہ ہو تو پھر گڑبڑ. پھر ایسے کرسیوں پہ بیٹھے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ یا بینچوں پہ بیٹھے کوئی فائدہ؟ یا کوائر میں بیٹھے ہو، یا دعا کر رہے، یا لیڈ کر رہے، یا گیت گا، کیا فائدہ؟ ہمیں ایسا ہتھیار بند مسیح کے مزاج کا پہن لینا ہے گھر میں بھی وہ مسیح دکھے. آمین. کوئی کہے یہ مسیح میرے گھر میں آئے. آپ مسیح کی طرح گھر میں دکھیں، کلیسیا میں. آمین. فیس بک پہ بھی مسیح دکھے، اس پہ کوئی اور نقشہ نہ دکھے. مسیح کرائسٹ دکھے، کرائسٹ جیزس دکھے. مسیح کا مزاج اپنے اندر دکھانا ہے، اس کی مرضی نہ کہ انسانوں کی مرضی یا کسی انسان کی مرضی پہ یا ہسبینڈ وائف کی مرضی پہ یا میری مرضی پہ. کس کی مرضی پہ؟ خدا کی مرضی. خدا کی مرضی. جب یہاں چلو گے تو کئی اختلافات پیدا ہو جائیں. جو نہیں چلیں گے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، اور جو خدا کی مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، چل رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اور جو نہیں ساتھ ہوں گے وہ چلنا نہیں چاہتے.
وہ ہم ویژن نہیں ہے. ان کو پرابلم ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اپنا ٹائم دے. بائبل اسٹڈی میں آنا ان کے لیے پرابلم ہے, چرچ میں آنا بے حد پرابلم ہے, فیسٹیول پہ آنا, ابھی بدھ کو ہے نا فیسٹیول, بڑا مشکل. بھی مشکل کیا, باقی سب کام آسان. میں بتاتا ہوں سب کام جو ان سے کرا لو, سب کام آسان. کسی کی دعوت کرنی یا دعوت کھانی, سب کام آسان, سب کے لیے ٹائم. مگر مسیح کے مزاج کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. وہ ساری ساری رات دعا کرتا تھا. ہمبلنس, لو, ترس, اس دنیا کے اندر آ کر دکھ اٹھایا اور لکھا ہے ہماری طرح آزمایا گیا. ہر بات تو گناہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا بدن جب قربانی کے لیے پیش کر دیا کہ یہ دکھ اٹھائے گا. اب بات سن لے, یہ گناہ کے سبب سے دکھ نہیں اٹھائے گا. اور پطرس کہتا ہے کہ اگر بدی کی خاطر مکے کھائے اور صبر کیا تو کیا فائدہ. یعنی بدی کر کے مکے کھائے اور پھر صبر بھی کیا, چلو جی مار لے, تو کیا فائدہ. اگر نیکی کر کے صبر کیا تو یہ فخر ہے. نیکی کی خاطر کوئی آپ کو مکے مارے, سفرنگ آپ نے بدل میں لی, انجیل کی خاطر, فیلوشپ کی خاطر, اسٹڈی کی خاطر, پریئر کی خاطر, دعا کرنے کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنے بدن کو آپ سکھا رہے ہیں, اٹھ بیٹھ دعا کر, کلام پر, چل رفاقت کر. بدن ڈسپلن میں نہیں آئے گا, آہستہ آہستہ وہ آپ کی ماننا شروع ہو جائے, کیونکہ یہ بڑا بکھرا ہوا ہے. یہ ہوا آدم نے ایسا اس کو کر دیا ہے, اوپر شیطان نے مسالے ڈال کے اس کو ایسا بنا دیا ہے, وہ قابل نہیں آتا کسی. لوط جیسوں کو شکنجا میں کھینچنا پڑا, پالوس جیسا کہتا میں مکوں سے مارتا, عالم آدمی, روح سے معمول لوگ, رسول, خادم, تو میں دوسرے کا کیسے اعتبار کر لوں. مکوں سے مارتا ہوں, قابو کرتا ہوں, کھینچتا ہوں, کنٹرول کرتا ہوں, مسیح کے دکھ میں شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو. تو ابلیس کے ہاتھوں بدن دکھی ہو, یہ بربادی. مسیح کے دکھوں کو, سفرنگ کو اپنے بدن میں لینا سیکھ لو گے تو یہ جلا. آمین. دکھ دونوں طرح ہی پرابلم کریں گے, جسم تکلیف میں آئے گا بھی. اگر بیماری آئی ہے, ابلیس نے لایا ہے, تو تکلیف ہی ہے نا. اور اگر مسیح کی خاطر آپ کو ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے تو کیا مسیحیت چھوڑ دے؟ نہیں. یہ دکھ تکلیف مرنے تک جتنی مرضی ادھر ثانی دے دے کوئی, آپ کو پتا میں نے فیلوشپ جوائن کرنی, آپ کو معلوم ہے مجھے اسٹڈی میں جانا, آپ کو پتا ہے مجھے لائیو چینل میں کلام سننا ہے, مجھے مسیح کا مزاج لینا ہے, مجھے کوائر میں کھڑا ہونا ہے, مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے, ورشپ کرنی ہے, گیت گانا ہے, اپنے پاسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا, اس سے بات چیت کرنی کہ میں کہاں ہوں, کیا کروں. اور کس سے کرنی ہے؟ مجھ سے نہیں کرنے پہ کس سے کرنی ہے بھائی؟ یہ بھی بتا دو صاحب. یہ بہت بڑا کلیشے. کیوں اسٹرانگ, کیوں کریکٹر اسٹرانگ نہیں لوگوں کا؟ جسم مسیح کے مزاج کا ہتھیار نہیں پہن. مسیح کے مزاج کا ہتھیار پہن لیں گے. متی کے جیل میں پڑا اپنی خودی کا انکار, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. جو سمجھتا نا آج سے مت سمجھ, مسیح کے تعلق خودی کا انکار. اور اگلی بات اپنی صلیب اٹھائے. یہ جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھانا ہے.
हमने क्रॉस लगाई हुई है, पता बलीवर है, चर्च है। मेरी गाड़ी में क्रॉस लगी, मेरे घर में लगी है, आपके घरों में भी कोई पहनते भी है। आज भी कोई अपने घर में सलीब लटका ले तो समझता है कि मसीह मेरे घर में आ गए। पहन ले तो कहता है मसीह तो पहन लिया। चर्च में लग जाए तो कहते जी मसीह अब आ गया सलीब। ये निशान है सिर्फ क्रिश्चियनिटी का। सलीब का पैगाम जो है ये निजात देता है, और सलीब उठाना का मतलब है जिस तरह मैंने जिस हमें दुख उठाया, ये सलीब उठाना है तुम्हें भी मेरी तरह अपने बदनों में अंजील की खातिर, मसीह की खातिर दुख उठाना पड़ेगा। ये सलीब उठाना। रफाकत के लिए टाइम नहीं है, भी 2-3 घंटे बैठ जाना वर्शिप करना, ये तो जलाल में हम दाखिल हो गए। माना प्रॉब्लम, गर्मी लगती है, माना कोई इमरजेंसी भी होती, पर मसीह की सलीब कहां, समझे? तो क्रॉस उठाना जो है, खुदी का इनकार जिसने किया हुआगा वो उठाएगा। मसीह ने खुदी का इनकार कर दिया, अपने बदन को पेश कर दिया, तो सलीब उठाई। तो लिखा है, पतरस कहते हैं इसी तरह हथियार बंद हो जाओ। तो पतरस क्यों अब कहता है, क्यों कहता है? एक दफा उससे गलती होगी। ये बड़ा जल्दबाज था पतरस, बहुत जल्दबाज, फौरी एक्शन लेता था, फौर सोचना समझना नहीं। किसी जगह पे पॉजिटिव ले लेता, किसी जगह नेगेटिव। एक जगह पर इनकार भी कर दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आ गई कि जो मसीह कहता वो करूं भाई, अपनी ना चलाऊं। मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा जिंदा खुदा का बेटा मसीह। मसीह बातचीत कर रहा था कि इब्ने आदम को, इसी चैप्टर में मत्ती की इंजील 16 बाब, जब आप जाके पढ़िएगा, लिखा कि मसीह बातचीत कर रहा है शागिर्दों से कि मुझे दुख उठाना, सलीब पर मरना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। पतरस झट से कहता है, उसको पता है सलीबी मौत क्या होती, वो तो यरूशलेम साहब जानते हैं। पतरस कहता है नो 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 नो, ऐसा ना हो। मसीह ने पतरस की तरफ देखा, ये क्या कह, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या। अब देखो फर्क है ना बात। मैं कुछ कहूं वो सुनने वाला कुछ कहे, मैं कुछ कहूं टीम कुछ कहे। तो आप देखिए फिर क्या हो। लेकिन ऐसा ना हो कि तू सलीब उठाए मरे, ये नहीं हो। तो मसीह ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो जा। पतरस को कहा नहीं, जो पतरस के अंदर। आप देखें, आपको घरों में इर्द गिर्द ऐसी नेगेटिविटी बोल रहे होते, ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं जो बाइबल के खिलाफ होते। शैतान समाया अंदर। उसने कहा तू ठोकर का बाइस मेरे लिए हो रहा है। उसको रोक दिया, खामोश कर दिया, मुंह बंद कर दिया। उसी वक्त उसको भगाया ना, एक शैतान को भगाया। उसको भगाओगे तो वो भाग जाएगा, वो तो ढूंढता फिरता है। इसलिए तो मैंने कहा जुमलों में, लफ्जों में आपको मुकाबला करना आ जाए तो इब्लीस उसके अंदर से बोलिए, ऐ शैतान दूर हो जा। लफ्जों में, जुमलों में हम तो उस पर चुपा पे लड़ते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं, रिब्यूक करते हैं कि कोई शख्स मसीह की मोहब्बत से, कफारे से महरूम ना रह जाए। और आप अपने घर में कहेंगी मैंने मसीह की खातिर दुख उठाने। सबसे पहले मां बाप, तुझे क्या हुआ, खबरदार तू उस चर्च गया, उस गिरजे गया, ये कहेंगे ना, वहां ये तालीम दे रहे हैं, दुख उठा, रोटी खा, ये कर, वो कर, ना कर। यहां आप सोचिए, और मुझे मसीह के पास जाना, मुझे टाइम पे जाना, मुझे रिफाकत रखनी है, मुझे खुदा का हिस्सा देना है, मुझे स्टडी पे जाना है, मुझे फेस्टिवल पे जाना है, अपने बदन को टीच करना सिखाना, तुझे दुखों से गुजरना है, तुझे लानत सहनी है। हम दूसरों के प्रोग्राम गलत में जाके
شرکت کر کے ہم کہتے ہیں جی وہ ناراض نہ ہو جائے، آپ کا یسوع آپ سے ناراض ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو۔ ہم نے یسوع کو ناراض نہیں ہونے دیتے۔ اپنے رویوں سے اپنا مزاج، جن کو مسیح کا مزاج مجھ میں دکھے گا ان کے فنکشن مسیح جیسے، ان کے گھرانے، ان کی زندگیاں مسیح جیسی ہوں۔ وہ رفاقت رکھنے والے لوگ ہوں گے، روٹی توڑنے والے، تعلیم پانے والے لوگ ہوں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مسیح سے دور ہو، تلے کر کے ان کو بلایا جائے۔ کیوں؟ مسیح کے مزاج سے ہتھیار بند۔ آمین۔ یہ ہتھیار، چند باتیں اور سن لیں۔ پالوس رسول کہتا میں ہر روز مرتا ہوں، میں ہر روز، یہ اصلی اٹھا، ہر روز دکھوں میں۔ تبھی پورا یورپ، ایشیا کو بچا دیا۔ ہمارے سے ہمسایہ نہیں بچتا، ہمارے سے گھرانے کے لوگ نہیں بچتے، جہاں ایونجلسٹ کو بھیجا جائے وہ زندگیاں نہیں بچتی۔ مزاج تو دکھاؤ اپنا، ایٹیچیوڈ تو دکھاؤ، رویہ تو مسیح کا دکھاؤ، پھر ہی کوئی آئے گا نا پیچھے۔ ان جیسے ہو جائیں گے تو کون پیچھے آتا ہے؟ میں دنیا کا ہو کے دکھاؤں، کون آئے گا میرے پیچھے؟ دنیا والا تو نہیں آئے گا، پر مسیح کو جو جان گیا وہ میرے پیچھے آئے گا۔ آپ اپنا مزاج دکھائیں، روح بچنی شروع ہو جائے۔ میں ہر روز مرتا، تو لکھا شرابہ رومیو، گناہ کا اختیار نہ ہوگا ہم پر اگر مسیح کے جی اٹھنے کو جان کے، اس کی موت کو جان کے ہے۔ چونکہ وہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا اور زندہ ہونا جان گیا تھا، اس لیے ہر روز مرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی زندہ، وہ تو ہے ہی مسیح میں مصلوب۔ اپنے بدلوں کو ایسے مزاج میں ڈھا دے۔ آپ پوچھے کالب سے جو یشوع کا شاگرد تھا، خدا نے کہا میرے بندہ یشوع کی طبیعت کچھ اور ہے، اس کا مزاج کچھ اور۔ کیوں؟ اس نے میری پوری پیروی کی، مجھے پورا پورا فالو کیا، اور کرائسٹ کو پورا پورا فالو کرنے والے وہ مزاج میں دکھیں گے۔ 40 سال کی عمر تھی، موسیٰ نے اس کو بھیجا کہ جا کر وہ سروے کرے ملک کنعان کا، وہ پوزیٹیو رپورٹ لایا یشوع۔ جب پورا سفر کر لیا 40 سال کا، اب اس کی عمر 85 سال ہو گئی۔ اس نے کہا، یشوع کی کتابیں آپ پڑھیے، گنتی میں، دونوں میں، اس نے کہا یشوع سے جیسا زور 40 سال میں تھا ویسا زور لڑنے کو، اسپرچل وارفیئر لڑنے کو اب میں 85 سال کا ویسا ہی ہے، ویسا ہی ہے۔ آمین۔ چینج نہیں، زور ویسا، عمر بڑھ گئی ہے تو کیا، اسپرچل وارفیئر لڑنے کو لکھا باہر اندر آنے، لڑنے کو ویسا ہی۔ یہ کریتے سب کی پہاڑی، یہ جو بڑا جبار یہاں پر رہتا ہے، میرے سپرد کر، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا۔ 85 سال کی عمر میں یہاں جوان خدا کے ساتھ قواعد سست ہو جائے، لیڈ کرنے والا سست ہو جائے، گیت گانے والے، کلام سنانے والے، فیملیز دھیری پڑ جائے، اس کا مطلب ہتھیار بند وہ نہیں ہوئے، اس کے ہتھیار ہی گر جائیں گے۔ آمین۔ اس کے ہتھیار گر جائیں گے، اور چلائے کس پر؟ آگے مزاج، آگے ہتھیار جو باندھا ہوا ہے وہ کرائسٹ کے مزاج کا ہے، اور وہ سارے تیر گر جائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اب لکھا تابع ہو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، پر یہاں پر جب مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا میں نے شیطان کو بجلی کی طرح گرتے دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ گرتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے۔ روز اس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے،
میں آپ اس کو بگاتے ہیں, گراتے ہیں. وہ ہتھیار لیے آتا ہے, آپ کے اندر مسیح کو کھڑا دیکھتا ہے, مزاج دیکھتا ہے, تو اس کے ہتھیار گر جاتے ہیں. تو پترس کہتا ہے مسیح نے جس طرح دکھ اٹھایا جسم کے اندر, اسی طرح اسی کے مزاج سے اپنے آپ کو ہتھیار بند کر لو. مسیح کا مزاج آپ اپنی زندگی میں لے لیں گے تو شیطان بھاگے گا. جس طرح یوسف, یعقوب کا بیٹا, مصر میں آگے بدی کرنے والی عورت کھڑی ہے, پر وہ ہتھیاروں سے لیس ہے, وہ خدا کے پروگرام سے لیس ہے اور اس پہ غالب آیا. دنیا کی خواہشوں پر غالب آنے والے لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, رفاقت رکھتے ہیں, روٹی توڑتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں. اپنے بدن کے اندر ہتھیار, افسیوں 6 باب پہ بھی اور پترس 4 باب, مسیح کا مزاج اختیار کر لو, اس کا ہتھیار اپنے اوپر باندھ دو, اس کے ایٹیچیوڈ کا, تو پھر دیکھیے ابلیس آپ کے سامنے سے ناظر بھاگے گا. سنیے, ہتھیار چھوڑ کر بھاگے گا. آئیے کھڑے ہو جائیں اور خدا کا شکر.